बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ज़ुन्नूरैन के साथ ARYQ TV पर आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ज़ुल्हज के इन मुबारक अय्याम में प्रोग्राम ज़ुन्नूरैन की सूरत में हम अपने मोहब्बत और अकीदत के हदाया पेश कर रहे हैं उस गिरामी मरतबत हस्ती की खिदमत में जो इस्लाम के तीसरे खलीफा, दामाद रसूल, साहिब हिल्म हया, ताजदार ममलिकत सखा, ज़ुन्नूरैन, ज़ुल हिजरतैन, ज़ुल जन्नतैन, जामिउल कुरान, अबू अब्दुल्ला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक मौका पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से उनका तारुफ खुद दरियाफ्त किया गया। उन्होंने अपनी जुबान से जो तारुफ पेश किया उसके चंद कलिमात खैर मैं आपके सामने अर्ज करता हुआ अपने मेहमानों के खैर मकदम की तरफ बढ़ूंगा। उन्होंने एक मौका पर फरमाया था कि मेरी 10 खसलतें ऐसी हैं जो अल्लाह के यहाँ महफूज हैं। मैं इस्लाम कबूल करने वाला पहला शख्स हूँ। रसूल खुदा ने अपनी 2 साहबजादियों का अक्द मुझसे फरमाया। मैं कभी गाने बजाने की किसी महफिल में शरीक नहीं हुआ। मैं कभी लहव लाभ की किसी मजलिस में नहीं बैठा। मैंने कभी किसी बुराई की, बदी की तमन्ना नहीं की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के बाद मैंने कभी अपना बायां हाथ, इवन दायां हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। इस्लाम लाने के बाद मैंने हर जुम्मा को एक शख्स गुलाम के तौर पर आजाद किया, अगर न कर सका तो बाद में आजाद किया। जमाना जाहिलियत में या अहद इस्लाम में कभी नफसानी ख्वाहिशात का मुर्तकब न हुआ। अहद जाहिलियत में कभी चोरी नहीं की। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना के मुताबिक मैंने कलाम मजीद फुरकान हमीद को जमा करने का शरफ पाया। नाजरीन, ये हैं इन खसलतों के हामिल, इन खसूसियात के हामिल हमारी आज की नशिस्त के ममदूह खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदुना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम सब का सलाम हो जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के खिदमत में। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। आज की नशिस्त में हमें शरफ याब किया है बाबे मदीनतुल इल्म हजरत मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के मुबारक खानवादे के बड़े वकी फरजंद हमारे मखदूम मोहतरम ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शायरी किबला खैर मकदम। जनाब ज़ुन्नूरैन की बारगाह में उनकी मजलिस में आपका खैर मकदम कबूल। आपके साथ दूसरे शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़े हुस्न से, तवाज़ो से, एतदाल से हमेशा अपना नुक्ता नज़र अपने सामईन और अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया साहू चक शरीफ सियालकोट जनाबे अल्लामा पीर इरफान इलाही कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। पीर साहब किबला खुश आमदेद। आपका भी समीम कल्ब से हजरत उस्मान की मजलिस में खैर मकदम। मेरे तीसरे मेहमान दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत के हामिल सना खान भी, सना गो भी, इनकी बहुत सी कीमती नातें दुनिया भर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब की तवज्जो के सदके मकबूल हुई हैं। आप सबकी जाने पहचाने महबूब सना खान रसूल, नात गो, नातगर जनाब अलहाज मोहम्मद रफीक जिया कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिया साहब खैर मकदम जनाब। हजरत उस्मान की बज़ में आपका भी खैर मकदम। हमें आगाज करना है आपकी नातिया हाजिरी से, तो बिस्मिल्लाह फरमाइए। दिल जो टूटा हुजूर याद आए, दिल जो टूटा। क्या कहने हैं जिना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल जो टूटा हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए, अश्क निकला हुजूर याद आए।
دل جو ٹوٹا اللہ سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، سوچ کر یہ کہ میں اکیلا ہوں، اکیلا ہوں، میں جو رویا اور یاد آئے اللہ حضور یاد آئے، میں جو رویا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا کون ہر بار بروں رکھتا ہے، کون ہر بار بروں رکھتا ہے، جب سوچا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا اور وہ خدا کے قریب ہے اتنا، وہ خدا کے قریب ہے اتنا، جس کو جتنا حضور یاد آئے، میں نے سادات کے ہاتھوں کو ضیا جب چوما، حضور یاد آئے، یاد آئے۔ بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ ضیاء صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کا کیا خوبصورت آہنگ ہے اور اس میں کیا خوبصورت مناقب کے کلمات آپ نے پروئے ہیں، اللہ آپ کے قلم میں اور برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا عنوان ہے ذو النورین، آج اس کا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج لفظ ذو النورین کو سمجھیں بالکل ابتدا میں ہی، تو میں اپنے ٹائٹل کو اور اس خوبصورت عنوان کو، اس لقب کو کھولنے کے لیے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاہ جی پروگرام کا ٹائٹل بھی یہی ہے، عنوان بھی یہی ہے، سرنامہ بھی یہی ہے اور حاصل مدعا بھی یہی ہے کہ ہم ذکر ذو النورین کے لیے یہاں جمع ہیں۔ تو لفظ ذو النورین کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کا یہ ٹائٹل پوری دنیا میں بلکہ شرق و غرب میں، زمین والوں میں، آسمان والوں میں کیسے معروف ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ، پہلے تو آپ کو انتہائی مبارکباد، بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو عطا فرمایا، بڑی نوازش حضور۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے مرفوعاً جو آپ کا قول ہے وہ ہم تک پہنچایا کہ آپ نے اپنی خصوصیات کا خود ذکر فرمایا، اور پھر میں اپنی ساری ٹیم کو مبارکباد دینا چاہوں گا، کتنا آپ نے یہ یونیک سا ٹاپک رکھا ہے ذو النورین، ماشاءاللہ۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ القابات ایسے ہوتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں ہے اس کی وضاحت کی کہ ذو النورین کون، اللہ اکبر کبیر، فوراً ذہن وہاں جائے گا، جیسے کہ آپ مولا کائنات کہیں تو ضرورت نہیں ہے وضاحت کی، سیدھا ذہن کہاں پہنچے حضرت گا، علی تو کی یہ طرف۔ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ایگریڈ، ذو النورین کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دو نوروں والا، بالکل یہ بڑا واضح سے معنی ہے، اور اس میں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات یہ کہتی ہے کہ وہ دو نوروں والے ہیں،
ایک نور والا بھی نہیں، واہ، دو دو نوروں والے. تو جس کا نوکر دو نور والا ہو کیا وہ خود بشری ہوگا؟ ہائے، ہم تو سمجھتے ہیں ان کے صدقے سے یہ دو نوروں والے ہو گئے. بھئی بہت وہ ہی اچھا صرف ہے ڈاکٹر نور صاحب. والے نہیں ہیں، اللہ نے انہیں تو سراج منیر بنایا ہے. جو اللہ ان کے ساتھ لگتا ہے میرا رب اسے بھی اسے نور بھی والا نور والا بنا دیتا ہے. یہ تو جناب عثمان ہے، وہاں تو بلال بھی نور والے ہو گئے، وہاں تو اللہ سلمان اکبر. فارسی بھی نور والے ہو گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جو آپ نے خود ابتداء نے ارشاد فرمایا کہ جناب عثمان کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے مجھے اپنی دو بیٹیاں عطا فرمائی. اللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے. کسی بھی نبی کے صحابی کو، رسول اکرم سمیت کسی بھی نبی کے صحابی کو سوائے حضرت عثمان کے یہ سعادت نصیب نہیں اللہ اکبر کبیر. جو حضرت اللہ سیدنا اکبر. عثمان کو نصیب ہوئی. یہ بڑے اعتماد کی بات ہوتی ہے. ہم بھی جب اپنے گھروں میں اپنی بہنوں یا بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں تو بڑے غور و فکر کی بات کرتے ہیں. تو بے شک، پیغمبر صحیح اکرم نے فرمایا. نہیں دیکھا ہوگا، ہائے ہائے. آپ نے ایسے ہی فیصلہ کر دیا. چلیں پہلا فیصلہ اگر ایسا ہی ہوا ہے تو دوسرا بھی ایسا ہی ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پیغمبر اکرم کی فہم و فراست کو تو سارا مکہ مانتا ہے، سارا حجاز مانتا ہے. تو یقیناً آپ کے اوصاف ایسے تھے کہ میرے نبی نے یہ فیصلہ فرمایا. نبی اکرم کی دوسرے نمبر کی صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح جو ہے پہلے حضرت سیدنا عثمان کے ساتھ ہوا. اور نبی اکرم اپنی صاحبزادی سے بڑی محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. اور پھر بعد میں یہ میاں بیوی قابل رشک کپل رہے ہیں مکہ میں. یعنی قریشی خواتین، یہ لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ حضرت سیدنا عثمان اور جناب رقیہ کے مابین جو محبت اور الفت تھی وہ زمانے میں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. حضرت رقیہ نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ میں بنت پیغمبر ہوں، اور خدمت کا حق ادا کیا ہے جناب عثمان کا. اللہ. اور یہ دونوں ہستیاں ذل ہجرتین ہیں. اللہ. ان دونوں نے دو دو ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی کی ہے اور ہجرت مدینہ بھی کی ہے. اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جناب عثمان پہلے فرد ہیں جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے. بالکل صحیح. یہ اعزاز بھی اللہ نے انہیں بخشا. اور پھر جب غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ ہی کی تیمارداری کے لیے اور عیادت کے لیے جناب عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے تو میرے رب نے جناب رقیہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان کو بدری اصحاب میں شامل فرمایا. اللہ. اور جناب سیدنا فاروق اعظم بدری اصحاب میں شامل کرتے تھے. اور آج بھی تاریخ کی طبقات کی کوئی کتاب پڑھیے، یہ واحد صحابی ہیں بدر میں گئے بھی نہیں اور بدری اصحاب میں شامل ہیں. کیا کہنے ہیں. اگر حضرت سیدہ رقیہ کی خدمت سے یہ اعزاز ملتا ہے تو جناب زہرہ کی خدمت سے کیا ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ. پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول اکرم نے حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک آپ اللہ کا نکاح کر دیا. تو یہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ممکن ہوا. اور یہ جملہ مولا کائنات شیر خدا کا میں حاضرین اور ناظرین کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ ذوالنورین کا باقاعدہ پہلی دفعہ لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوا مولا کائنات نے استعمال فرمایا. اللہ. آپ کہتے ہیں ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہ من احد غیر عثمان، کہ رسول اللہ نے جناب عثمان کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی دو بیٹیوں کا نکاح نہیں فرمایا. وَلِذَالِكَ سُمِّيَ ذُوالنُّورَيْن، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا ذکر خیر اکٹھا آیا ہے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کا اور حضور مولا کائنات علیہ السلام کا. اللہ کریم ان سرداروں کے ہاں ہم فقیروں کی نوکری اور ہماری عزت والی حاضری قبول فرمائے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آتے ہیں تو جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب کی خدمت میں سوال عرض کیے جاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کی جو دینی خدمات ہیں، غزوات ہیں اور جو مہمات ہیں، اس کا ایک اجمالی جائزہ ہم آپ سے چاہیں گے پیر صاحب، اس کا ایک اوور ویو ہم آپ سے چاہیں گے. ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. خصوصی پروگرام حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت کی نسبت سے ذوالنورین. ہمارا شرف ہے، ہمارا اختصاص ہے اور ہماری سعادت ہے کہ ہمیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ذکر خیر ان کے یوم شہادت پر نصیب ہے، میسر ہے. گر قبول افتد زہے عز و شرف. سوال عرض کیا جا چکا، میں پیر صاحب سے جواب کا خواستگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم الردان ابی بکر وان عمرہ وان علی وان عثمان ذی الکرم. بہت شکریہ. دیکھیں حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کی ساری زندگی غلامی رسول میں ایسے گزری کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کی غلامی پر رش کرتے ہیں، سبحان اللہ. نبی پاک کے اصحاب بھی ان کی غلامی پر رش کرتے ہیں. درست. اور جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں حال یہ تھا کہ میرے حق میں جو ہو مرضی میں ہوں راضی بارضا، مرضی مولا ہما اولا رضینہ بالقضا. یعنی ہر حال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، حضور کی جو فرما برداری ہے، حضور کا حکم ہے، اس کو آپ نے مقدم رکھا. بالکل ٹھیک. وہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کی جگہ ہو یا بیر روما کا معاملہ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، ہر حال میں
غزوات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں مال پیش کرنے کی باری ہو تو سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جو ہے حاضر ہوتے ہیں. اور آپ کی سخاوت چونکہ مشہور ہے، جب بھی سخاوت کی بات آتی تو حضرت عثمان غنی کا نام نامی جو ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ سخی عثمان غنی ہیں کہ 35,000 درہم میں وہ پانی کا کنواں خرید کر وقف کیا جاتا ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا عالم یہ ہے کہ سرکار جنہیں جنت کی بار بار بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. اور حضرت عثمان غنی نے جب بھی کوئی حکم ہوا، جس حال میں حکم ہوا، ایک روایت میں ملتا ہے کہ سرکار نے جب ایک مرتبہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی نے کچھ سامان پیش کر دیا، اونٹ پیش کر دیے. دوبارہ پھر اعلان ہوا، پھر پیش کیا، پھر اعلان ہوا، پھر پیش کیا، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں حضور اب اعلان نہ فرمانا، جو بھی حکم ہوگا عثمان اس کے لیے حاضر ہے. تو یہ آپ کی غلامی کا عالم تھا کہ اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھا، وہ اس قابل سمجھا کہ مال وہ مال ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ قربان کر دیا جائے، جو دین متین کی خدمت کے لیے قربان کیا جائے، غلام خرید کر ان کو آزاد کر دیا جائے، چاہ کہ میرے حبیب کا کلمہ پڑھنے والے. اور پھر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور محبت میں، اور دیکھیں نا صفدر صاحب کتنا بڑا اعزاز ہے اصحاب رسول کے لیے کہ بندوں کے اعزاز اور ستارہ امتیاز کی ان کو ضرورت نہیں ہے، جنہیں رب فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی. کیا بات ہے، اس سے بڑی ڈگری کون سی؟ اس سے بڑی کون سی ڈگری ہے؟ کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. اور ان کی ہر ادا آج دیکھیں بندہ مومن صاحب عز و شرف ایمان والا وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے گزاروں. بالکل ٹھیک. اور یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہیں. اور حضرت عثمان غنی جیسا ایمان والا کون ہوگا کہ جن کے عقد مبارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اللہ اور جو جنت البقیع شریف میں جلوہ افروز ہے، اور جن کی قربانیوں کو آج بھی مدینہ طیبہ میں جن کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے اور ان کا لنگر جاری ہے، یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی غلامی میں اپنے مال کو، اپنی جان کو انہوں نے اپنے لیے نہیں سمجھا، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمجھا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حدیبیہ کا موقع ہے تو آپ رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہوا جو کم لوگوں کو ان مواقع پر حاصل ہوا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارتکاری کا بھی موقع ملا، یہ اعزاز بھی بنا کہ آپ سفیر رسول بنے، مشرکین مکہ کے ہاں سفیر بن کر گئے. اس موقع پر جو فرائض آپ نے سر انجام دیے اس کا کچھ ایک جائزہ آپ پیش فرمائیے. جناب والا، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. درست. یعنی 6 سال گزر چکے تھے مکہ سے ہجرت کیے ہوئے اور کعبہ کو دیکھے ہوئے. وہ کعبہ جس کے ساتھ آقا کریم اتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے. نبی اکرم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے. صحیح. تو آپ نے اس کو اشارہ سمجھا اپنے رب کی طرف سے، اور 1400 صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ سارے احرام باندھیے، نیت کیجئے. مدینہ میں احرام نہیں باندھا، یہاں سے نیت کیجئے اور نکلیے بغیر کسی اسلحہ کے. اور پھر ذوالحلیفہ کے مقام پہ آ کے، مدینہ سے باہر جو ایک مقام ہے، اور اس لمحے آقا نے وہاں احرام باندھا تھا. اور آج جو بھی مدینہ پاک سے نکلتے ہیں ان کے لیے وہ میقات وہی آج کے دن تک یہی دین ہے جو آقا نے کیا ہے، جو فرما دیا، جو کہہ دیا، جو تو پھر وہاں احرام باندھا اور خالص عمرے کی نیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پہنچے. تو مکے والوں کو خبر ہو گئی. اب وہ جو ڈسے ہوئے تھے اور مرے ہوئے تھے بدر سے لے کر احد میں، خندق میں، اب وہ ڈر گئے کہ یہ گئے تھے تو اکیلے، اب 1400 لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. صحیح. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب وہ مرحلہ تھا کہ رسول اکرم نے مشاورت فرمائی کہ میں کس کو اپنا رسول بنا کے بھیجوں. بہت اچھا. رسول و رسول اللہ، یہ لفظ حدیث میں بیان ہوئے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو جب آقا نے یمن کا قاضی بنایا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کیسے فیصلے کرو گے جا کے؟ کہنے لگے بے کتاب اللہ. آپ نے فرمایا کتاب میں نہ پایا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے آپ کی سنت سے. کہا میری سنت میں بھی رہنمائی واضح نہ ملی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. رسول اکرم نے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور آپ نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے رسول کو یہ رسول عطا فرمایا، ایسا سفیر عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ سفیر مکہ بن کر جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر امن بن کے جاتے ہیں، آقا کے رسول بن کے جاتے ہیں. کیونکہ وہاں آپ کا احترام بہت زیادہ تھا، آپ کا باقی خاندان بھی وہاں موجود تھا.
تو حضرت عثمان کا جانا مسلمانوں کے لیے زیادہ موزوں تھا. آقا کریم کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. جب حضرت عثمان وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کا استقبال کیا مکے والوں نے، اور کہا کہ عثمان تم آگے ہو، کعبے کا طواف کرنا چاہتے تو کر لو، ہم محمد رسول اللہ کو نعوذ باللہ یا آپ کے ماننے والوں کو نہیں آنے دیں گے. اب اس موقع پہ احرام باندھا ہے، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا، مدینہ سے چلے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور کوئی ارادہ نہیں ہے، مکے والوں نے بھی رکاوٹ نہیں ڈالی، رسول اللہ نے بھی پابند نہیں فرمایا. تو آپ نے عشق مصطفیٰ پہ مبنی ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہو گیا. کہنے لگے ما کنت لیطوف بہ حتی یطوف رسول اللہ اللہ اکبر. کہ میں اس وقت تک اس کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آگے محمد رسول اللہ. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سبحان اللہ. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، ہاں. مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. کیا کہنا ہے؟ یہی حضرت عثمان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور پھر وہاں یہ خبر پھیلی، کچھ دن گزر گئے تھے، حضرت عثمان واپس نہیں گئے تو پتہ یہ چلا، خبر وہاں تک پہنچی، غلط فہمی ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. رسول اکرم نے پھر بیعت لی ہے جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے. درست. تو حضرت عثمان کے صدقے بیعت رضوان بھی ہمارے سامنے آتی ہے، صلح حدیبیہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے. انشاءاللہ اگلے سوال میں تھوڑا سا اس میں عرض کروں. ضرور انشاءاللہ. پیر صاحب قبلہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے موقع پر زاد راہ جمع کیا، سامان جنگ کا اعلان فرمایا اور جو کنٹریبیوشن سیدنا عثمان ابن عفان نے پیش کی تو حضور بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں اور بہت نوازا سیدنا عثمان ابن عفان کو. اس کا کچھ منظرنامہ ہمیں عنایت فرمائیے. دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس قدر مشہور، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سخاوت ایک جنتی درخت کا نام ہے اور اس کی شاخ عثمان غنی ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اور اللہ. تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے. اللہ اکبر اور کبیرہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ کے ہاتھوں میں اس طرح ان دیناروں کو ایسے ایسے حضور جو ہے کبھی دائیں ہاتھ پہ کبھی بائیں ہاتھ پہ لیتے اور مسکراتے جاتے. اللہ اکبر. فتح نصرت کا پیغام بھی تھا اور یہاں سرکار کی مسرت کا اظہار بھی تھا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر، اور آپ بار بار یہ بات فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. یہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کی زبان حق ترجمان سے یہ ڈگری مل رہی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سرکار آپ کی اس قربانی پر اتنے خوش ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبسم بھی فرما رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصود یہ تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں مجھ سے. اور ایک غلام کی، ایک خادم کی خواہش بھی یہ ہوتی ہے، آرزو بھی یہی ہوتی ہے. آرزو بھی یہ ہوتی ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں غلام خرید کر لایا تو میں نے اسے پوچھا کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور غلام کا بھی کبھی نام ہوتا ہے. میں نے پوچھا تمہاری پسند تاکہ اس کے مطابق کھانا بنوا لیں. عرض کیا غلام کی بھی کوئی پسند ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ساری حیات طیبہ کیا بات. دیکھیں، وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا تناول فرمانا. پوچھا کہ حضور چے مانا دارت، یہاں بیٹھ کر گوشت کا ٹکڑا فرمایا. مجھے نہیں معلوم، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی حیات بھی، اپنا مال بھی، اور پھر حضور کی غلامی میں تا دم وصال شہادت کے کتنے سخت مراحل ہیں آپ کے، کہ وہ جو عثمان غنی یہاں پینے کے پانی کے انتظام کرے، آج اس کے لیے پانی بند ہے. وہ عثمان غنی جو یہاں مسجد کے لیے جگہ دے، آج اس کے لیے مدینے کی جگہ تنگ کر دی جائے. تو جس طریقے سے کربناک داستان ہے آپ کی شہادت کی بھی، اور آپ نے، لیکن آپ کی زبان پر شکوہ علم نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آپ ہر لمحہ پر مسرت رہے، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی اپنے محبوب کو راضی کرنے کی خواہش پہ کار بند رہے. بہت شکریہ پیر صاحب، بڑی نوازش. شاہ جی قبلہ، میں سوال آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، واپسی پر وقفہ سے واپسی پر آپ سے عرض کروں گا کہ حضرت عثمان تاریخ اسلام کے بلا مبارکہ ایک خوبصورت ہیرو ہیں جن کی مبارک ذات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
ہر ہیرو کی جو ڈومیننٹ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہم ہیروز کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی ذات بالا صفات سے ہم کچھ سیکھیں، تو ہمیں جو چیدہ بنیادی اور تگڑی باتیں حضرت عثمان کی شخصیت سے سیکھنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وقفے کے بعد آپ اس کا ایک جائزہ ضرور پیش فرما دیجئے تاکہ ہماری یوتھ اس سے بالخصوص بہت زیادہ مستنیر ہو۔ ایک وقفہ ہے مختصر سا اس پروگرام میں، وقفہ پروگرام کا حصہ ہوتا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی کے فیض میں کوئی وقفہ آج کے دن تک ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی یہ بزم ہے، پروگرام خصوصی پروگرام ذو النورین، اس کا دوسرا ایپیسوڈ، اور ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب سے میں ایک سوال عرض کر چکا تھا وقفے میں جانے سے پہلے، شاہ جی جواب کا طالب۔ حضور والا میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں آپ کا یہ سوال ارشاد فرمائیے۔ جواب بھی، اور پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جب افواہ پھیلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیعت لوں گا۔ اب اسے قرآنی اصطلاح میں اور احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ میں ہم بہتر رضوان کہتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک علیحدہ موضوع ہے یہ پورا جو اس میں بیان ہوا۔ اب صحابہ کرام نے جس سرفروشی سے اور جان نثاری سے اور اطاعت کے جذبے سے بیعت کی، ضیاء النبی میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اکرم کے ہاتھ پہ 3 مرتبہ بیعت کی، اللہ اکبر، اور یہ پوچھا بھی نہیں یا رسول اللہ ہم کس بات کی بیعت کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اب لفظ یہ ہیں کہ ہاتھوں میں ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے میں اس پہ بیعت کرتا ہوں۔ اللہ، ایک بات دوسری بار بھی تیسری بار بھی، یہ جان نثاری تھی صحابہ کرام کی، بیعت رضوان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ جہاں قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اللہ رب العزت نے مومنین کو اپنی رضا عطا فرمائی، ایک موقع وہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کے صدقے یہ نصیب ہوا، سبحان لقد رضی اللہ عن المؤمنین یبایعونک تحت شجرہ، جس کے صدقے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم ہو گئے، میرا رب نے اسے کتنی رضا کی نعمتیں کیا کہنا، سبحان اللہ، پھر وہی ہاتھ رسول اکرم نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر جناب عثمان کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوا، تو گویا کہ وہ بالواسطہ رسول اکرم کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوا، کیا کہنا ہے؟ اب اسی قرآن پہ ساری امت جمع ہوگی۔ درست۔ تو جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں پیغام کیا ملتا ہے، سب سے بڑا پیغام تو حضرت جناب عثمان کی زندگی سے آج ہمیں شرم و حیا کا پیغام ملتا ہے۔ درست۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا یہ وہ ہستی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے اللہ ہیں، یا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں ہمیں اس کا حیا نہیں آتا۔ اللہ اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ پھر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ یہ ہے، ایک تو اشارہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنی خلافت کے زمانے میں کہیں وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے کرتے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا، بعد میں خادم نے عرض کیا حضرت نہ گفتگو نہ مکالمہ نہ مذاکرہ نہ کوئی مباحثہ، اچانک آپ کیوں مسکرائے؟ تو ارشاد فرمایا مجھے وہ منظر یاد آیا، ایک دن آقا بھی یہاں تشریف فرما تھے اور آقا بھی وضو کرتے مسکرا رہے تھے، تو آپ نے تو اپنا سب کچھ اپنے محبوب نبی کی ذات میں فنا کر دیا، تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ تو جس جملے سے ہم نے شروع کیا کہ آپ صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پہ نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کو 2 نوروں والا بنایا، کیا کہنا ہے؟ جو بھی آپ کے قریب آئے گا میرا رب اس کے باطن کو بھی پاکیزہ۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں لفظ ذو النورین سے ہم کیا برکتیں حاصل کریں؟ آج کے پروگرام کی گفتگو کا خلاصہ آپ کیا نشر فرماتے ہیں اپنے ناظرین کے؟ دیکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک جنازہ لے کر آئے کہ حضور جنازہ پڑھا دیں، سرکار نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، حضور آپ نے تو کبھی منع نہیں فرمایا، فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج امت مسلمہ کو اس امر پر توجہ رکھنی چاہیے، اور رول ماڈل کی حیثیت سے ہمیں ان کی اتباع، ان کی پیروی اختیار کرنی چاہیے۔ آج ہم طرح طرح کی مختلف لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن مثال دینے کے لیے آج ہمارے پاس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، جو جامع القرآن ہیں، جو کامل الحیاء والایمان ہیں، جن کی ساری حیات طیبہ اسوہ رسولی پہ گزری ہے، محبت رسول میں گزری ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں گزری ہے۔ آج ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی قوت کے لیے، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کے ساتھ اخلاص، اور ان کے اقوال زرعی کو اپنی حیات کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ آج ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کو دیکھ کر حضور کی سیرت کو بھی اختیار کیا، حضور کے کامل نمونے پر خود اکمل بن گئے۔ اور آج ہمارے لیے لازم یہ ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی قاری ہے، منبر
عثمان غنی کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، صدیق اکبر کا ہے، مولا علی شیر خدا کا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا۔ آج اس منبر پر بیٹھ کر تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی محبت، ان کی غلامی اور ان کے فیض کو اپنے اوپر بھی سمجھیں، اور لوگوں کے لیے بھی استفادہ کے لیے ان کی جو حیات ہے، ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اور دیکھیں ARYQ TV کا یہ اعزاز ہے کہ کوئی ایونٹ ایسا جانے نہیں دیتے، وہ کسی امر پر بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ ایک تو یہ ان کا ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے، اور دوسرا امت مسلمان کو ان کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ایگریڈ۔ اور صحابہ کرام اور بالخصوص خلفائے راشدین کے ساتھ محبت کا جو عمل، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو یہ خیر القرون والے ہیں، اور حضرت عثمان غنی تو سابقون والے ہیں، اولون والے ہیں۔ یہ تو وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے لمحہ بلمحہ اپنی زندگی کو نکھارا ہے۔ آج ہم کسی دارالعلوم میں بیٹھ کر، جامع میں بیٹھ کر، اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر 8 سال کے بعد مفتی اور عالم بنتے ہیں، اور جس عثمان غنی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے شب و روز گزارے ہیں، اس عثمان غنی کے اقوال اور ان کی حیات میں کیا برکات۔ کیا کہنا ہے پیر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت پیغامات سے ہمیں نوازا ہے جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب بخاری نے۔ شاہ جی، اللہ آپ کے فضل میں، علم میں اور اضافہ فرمائے، حضور کی آل کی نسبت سے ہمارا واسطہ اور رابطہ سلامت رہے۔ اور جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب، آپ کے بھی پیر صاحب بہت شکر گزار، ہمیشہ سے بڑا متواضع، خوبصورت اور اعتدال پر مبنی آپ کا لب و لہجہ بھی اور خوبصورت پیغام بھی، آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، ہم آپ سے دعاؤں کے طلبگار۔ الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، منقبت ابھی آپ سے ہم نے سننی ہے۔ آپ تو خیر ہمیشہ ہی اچھا پڑھنے والے، اچھا لکھنے والے ہیں، لیکن آپ سے تھوڑی سی شاباش لینے کے لیے کچھ کلمات میں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خدمت میں ایک حاضری کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ شاہ جی، آپ کی توجہ اور دعا کا طلبگار ہمارے برادر محترم جناب سید حسنین الثقلین، جو حسنی سید کے نام سے معروف ہیں اور بہت خوبصورت قلم نگار، نعت کا میدان ہو، مناقب کا میدان ہو، اللہ رب العزت کے اولیاء کی مدحت ہو، ہر میدان میں اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ ان کے چند کلمات، ردیف شاہ جی وہی ہے جو ہمارے پروگرام کا ٹائٹل ہے، ذو النورین۔ ان کے قافیے جو ہیں اس پر میں آپ سارے احباب کی توجہ کا طلبگار۔ اے جان نثارے والی کونین ذو النورین، اے جان نثارے والی کونین ذو النورین، تم پر فدا ہے عظمت دارین ذو النورین، تم پر فدا ہے عظمت دارین ذو النورین۔ شاہ جی شعر دیکھیے، ہوں آپ پر سلام شہنشاہ مسلمین، ہوں آپ پر سلام شہنشاہ مسلمین، اے دل ربائے حیدر و شیخین ذو النورین، اے دل ربائے حیدر و شیخین ذو النورین۔ اور پیر صاحب قبلہ شعر دیکھیے، مولا علی ہیں آپ کے حبدار اور معین، مولا علی ہیں آپ کے حبدار اور معین، اور ہیں محافظ آپ کے حسنین ذو النورین، اور ہیں محافظ آپ کے حسنین ذو النورین۔ رفیق ضیاء صاحب شعر دیکھیں ذرا، زوجے بناتے سید سادات ہے توئی، زوجے بناتے سید سادات ہے توئی، گھر میں شرف کے ہیں تیرے بحرین ذو النورین، گھر میں شرف کے ہیں تیرے بحرین ذو النورین، تیری حیا کے تذکرے تیری سخا کی شان، تیری حیا کے تذکرے تیری سخا کی شان، کرتے بیاں ہیں شاہ کے شفتین ذو النورین، کرتے بیاں ہیں شاہ کے شفتین ذو النورین۔ مقطع سے پہلے آخری شعر، 12 برس خلیفہ راشد بھی ہیں رہے، شاہ جی 12 برس خلیفہ راشد بھی ہیں رہے، شیخین و بو تراب کے مابین ذو النورین، 12 برس خلیفہ راشد بھی ہیں رہے، شیخین و بو تراب کے مابین ذو النورین۔ اور مقطع جناب حسنی سید کا، حسنی ہے تیری دید کا مشتاق اے غنی، حسنی ہے تیری دید کا مشتاق اے غنی، تکتے ہیں تیری راہ میرے نین ذو النورین، تکتے ہیں تیری راہ میرے نین ذو النورین ذو النورین۔ ہم فقیروں کا سلام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئیے منقبت سنتے ہیں بحضور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری سے۔
رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا، رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا، شاہدین نے بھی کیا ہے تذکرہ عثمان کا، شاہدین نے بھی کیا ہے تذکرہ عثمان کا۔ سبحان اللہ۔ مال و دولت سب لٹا دو دین احمد کے لیے، مال و دولت سب لٹا دو دین احمد کے لیے، ہم کو دیتا حوصلہ ہے واقعہ عثمان کا، رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا، شاہدین نے بھی کیا ہے تذکرہ عثمان کا۔ جب سخی کی بات چلتی ہے زمانے میں کبھی، کیا بات ہے، جب سخی کی بات چلتی ہے زمانے میں کبھی، نام میں نے لے لیا بے ساختہ عثمان کا، نام میں نے لے لیا بے ساختہ عثمان کا، رب نے اعلیٰ کر دیا ہے مرتبہ عثمان کا۔